अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान एक तवील अरसे से दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है और इससे हमने बहुत नुकसान भी उठाया है। अगर हम मईशत के हवाले से बात करें तो मौशी तौर पर भी बहुत नुकसान हमने फेस किया और जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अब जो ख़बर है वो इस वक्त ये है, हम ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारे अवाम भी दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं, मौशी तौर पर भी हम नुकसान उठा रहे हैं, तो एटलीस्ट इसको एक्नॉलेज किया जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की ये जंग लड़ रहा है और कुर्बानियाँ दे रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के जानिब से जो स्टेटमेंट आई है वो इस हवाले से हौसला अफजा है कि आलमी तौर पर इस चीज़ को एक्नॉलेज किया जा रहा है। उनकी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान के हम मशकूर हैं। इज़हार तशक्कुर उन्होंने किया है अपने खिताब में, जो उन्होंने कांग्रेस से पहला तवील तरीन खिताब किया है। इस खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका इंतहा पसंद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है और उन्हें ये खुशी है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के एक बड़े ज़िम्मेदार को गिरफ़्तार किया गया है और इसकी गिरफ़्तारी के हवाले से उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान की मदद से दहशतगर्द की गिरफ़्तारी जो है वो मुमकिन हो सकी। उन्होंने याद दिलाया कि 3.5 साल पहले दाइश ने अफ़गानिस्तान में 13 अमरीकियों को कत्ल किया था और इस दहशतगर्द को अब अमरीका लाया जा रहा है ताकि वो अमेरिका में कानून का सामना करे। इस मौके पर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो हम आपको सुनाएंगे भी। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान इस वक्त जो कुर्बानियाँ दे रहा है उसकी आलमी तौर पर अब उसको सराहा जा रहा है, उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहता है और इस ज़िम्न में पाकिस्तान हमारी मदद भी कर रहा है। इसके हवाले से हम बात करेंगे कि इसका स्टेटमेंट के हवाले से कि क्या इसको एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा सकता है। पाकिस्तान की कुर्बानियों का यह एतराफ़ है। क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक नई पेशरफ्त इस स्टेटमेंट की वजह से मुमकिन हो सकती है, क्योंकि एक वाज़ेह एक्नॉलेजमेंट इसमें मौजूद है। इस पर हम बात करेंगे और आलमी तौर पर पाकिस्तान इस स्टेटमेंट का जो है वो क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर हो सकता है। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और मेरी बाईं तरफ मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा, आपका भी शुक्रिया। और लाहौर स्टूडियो से आगा इकरार हारून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। इकरार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि हम अपनी डिबेट का आगाज़ करें, ये जो बहुत बड़ी और एक अहम खबर है पाकिस्तान के हवाले से, इस पर हम बात करें। मैं ये चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मौके पर एग्जैक्ट क्या कहा वो ज़रा आप सुन लीजिएगा, फिर वापस आते हैं। America is once again standing strong against the forces of radical Islamic terrorism. 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो ये स्टेटमेंट जो है वो कितनी हौसला अफजा है। पाकिस्तान जो कुर्बानियाँ दे रहा है और जिस तरह से दहशतगर्दी को फेस कर रहा है, जो नुकसानात उठा रहा है, कम से कम इस चीज़ का इदराक अब आलमी सतह पर नज़र आ रहा है। उन्होंने अफ़गानिस्तान से जो अमरीकी फ़ौज का इनखला है उसके हवाले से भी बात की है, उसको भी शर्मनाक करार दिया है कि जिस तरीके से हुआ है और ये फ़ैसला अमरीका की पोजीशन और सिक्योरिटी पॉलिसी पर मनफी असरात डाल सकता है। दो चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है और ये जिस तरह से इनखला हुआ उस सारे प्रोसेस के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। शुक्रिया नाहिद। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस बयान को एक दूसरे अंदाज में देख रहा हूँ। ये तारीख़ की दुरुस्तगी है। आलमी सतह पे कुछ क़ुव्वतों ने जब पाकिस्तान के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी किरदार को अंडरमाइन करने की कोशिश की, उसमें अपने भी शामिल थे और गैर भी शामिल थे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से अपनी तवील यानी 1 घंटा 40 मिनट तक ये अमरीकी तारीख़ में शायद किसी सदर ने इतनी तवील गुफ्तगू कांग्रेस के सामने की हो अपनी पहली सदारती खिताब के दौरान। उसमें पाकिस्तान का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किरदार का बरमला तौर पर तारीफ़, ये इस बात की दलील है कि पाकिस्तान का आलमी अमन में किरदार जो है वो नाकाबिल फरामोश है। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी रियासत तो इस बात से बखूबी आगाह है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की रियासती इदारे किस कर्ब और किस अजाब से दहशतगर्दी की अफरियत को गुज़िश्ता कई दहाइयों से बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आलमी सतह पर
ایک بڑے ملک کے نومنتخب صدر کا اپنی پہلی تقریر میں پاکستانی قربانیوں کا اعتراف، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس سے ناہید کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو یہ تاثر زائل ہوگا کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں شاید ان کا جو ہمارا کردار ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ اس امر کا یہ زائل ہوگا، اور اس بات کی یہ دلیل ہے کہ پاکستان کی اہمیت آج بھی اسی طرح اہم ہے جس طرح آج سے 50-60 سال پہلے جب اس خطے میں سرد جنگ کا آغاز ہوا اور پھر مختلف ادوار آئے، پھر وار آن ٹیرر کا سلسلہ شروع ہوا، پھر جو بائیڈن کا دور آیا، پھر فال آف کابل اس بیچ میں ہوا، پھر ٹرمپ جب اس کی آمد واپس وائٹ ہاؤس میں ہوئی ہے۔ اس تمام جو پلوں کے نیچے بہت سارا پانی گزرا ہے، اس کے باوجود پاکستان کا عالمی سطح پر دہشت گردی کے خاتمے میں کردار کلیدی ہے۔ دوسری جو اہم بات اس اعتراف کے بعد واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان اور اس خطے میں پاکستان کا قیام امن کے حوالے سے کردار کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کو دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا۔ ماضی قریب میں کئی مرتبہ یہ کوشش کی گئی، اور خصوصاً اب بھی افغان طالبان اور ہمارے جو مشرقی ہمسایہ ملک ہے ان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، پاکستان کے کردار کو انڈرمائن کیا جائے، لیکن یہ ہو نہیں پاتا۔ تیسری اہم بات جو ہے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی یہ دلیل ہے کہ نامساعد حالات میں جب ٹرمپ صاحب اپنے جارحانہ پالیسیوں کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، اور ایک ہماری ہی اپنی سیاسی جماعت اور سیاسی گروہ کی ایک بھرپور کوشش کئی سالوں سے رہی ہے۔ 2-3 سالوں سے امریکہ میں پاکستان مخالف لابیز کو ہائر کیا جاتا ہے، امریکہ میں پاکستان کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی اور ان قوتوں کی بدترین شکست ہے۔ آج تو مجھے ایسا لگ رہا ہوگا کہ شہباز گل، امید پیرزادہ جیسے لوگ اور وجاہت خان جیسے لوگ ایک دوسرے سے گلے لگ کے رو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، ٹرمپ نے پاکستان کی قربانیوں کی تعریف کر ڈالی، وہ تو کچھ اور کسی اور سندیسے کے انتظار میں تھے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اور اس پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں آپ باقی مہمانوں کو ضرور شامل کریں گے ناہید، تو اس کے بعد بھی اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا، ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے امریکی صدر کے بیان پہ، انہوں نے کہا کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانیوں کی قربانیوں کا اعتراف ہے، اور اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے جو اہم کردار ادا کیا ہے، امریکی صدر نے اس کا اعتراف کیا ہے، اور پھر ہم نے 80,000 سے زائد جانوں کی، اس سے زیادہ اب تو بہت تعداد بڑھ چکی ہے، بالکل ہم نے اتنا نقصان فیس کیا ہے، اتنی قربانی دی ہے، معاشی طور پر اتنی قربانی دی ہے، اس چیز کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اوورآل اگر دیکھا جائے پاکستان، جیسے صافی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ بہت ساری قوتیں ایسی ہیں، پاکستان کے اندر ہی ایک سیاسی پارٹی ایسی ہے کہ جو حالات اس قسم کے پیدا کرنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں اور وہاں پہ چیزیں خراب ہوں، لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ شاید بہتر ہونے جا رہے ہیں پہلے سے زیادہ، اور ایک نئی پیش رفت جو ہے اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اچھا ناہید، شکریہ۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے براہ راست سوال کے جواب سے پہلے ایک ذکر بڑا دلچسپ چھیڑا ہے صافی صاحب نے، مجھے لگا آپ شعر سنانے والے ہیں۔ وہ بھی کروں گا۔ انہوں نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ انہیں گلے مل کے رونا چاہیے، تو اس پر ایک بڑا زبردست شعر ہے۔ آندلیب کریں گلے مل کے آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ تو اس میں گل بھی شامل ہے اور باقی بھی شامل ہیں، تو آج ان کے لیے وہ مقام ہے۔ لیکن جو سنجیدہ بات ہے، بہت سنجیدہ بات، وہ یہ کہ پاکستان کی حکومت نے اپنا مقدمہ بڑی سلیقے سے پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ کام نہیں کیا جا رہا تھا، اور خاص طور پر یہ جس دور کا ذکر کر رہے ہیں صافی صاحب کہ 2018 سے آگے تک جو کچھ ہوا وہ ایک بڑا سیاہ باب ہے۔ مثلا کیا ہوا اس دوران میں؟ اس دوران میں یہ ہوا
کہ یہ کہا گیا کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کو کیٹر کریں گے. پھر ان دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کے بٹھایا گیا. پھر جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوتی تھی یا پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر, تو اس کے خلاف کچھ لوگ پروٹیسٹ کرتے تھے, دھرنے دیتے تھے جا کے اس پر ڈیورنٹ لائن پر. تو جب یہ کوئی سیاسی قوت یہ کرے گی یا کوئی حکومت یہ طرز عمل اختیار کرے گی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی کوئی اچھی تصویر پینٹ ہوگی. تو اس طرح کی وجوہات تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے بارے میں منفی تاثرات تھے. تو اس کے بعد جب پاکستان کی اصل نمائندہ حکومت اقتدار میں آئی تو اس نے دہشت گردی کے معاملے پر بھی ایک وہ سٹینس لیا جو پاکستان کی قوم کے دل میں ہے, جو پاکستان کے عوام جو چاہتے ہیں دہشت گردی کے بارے میں, وہ سٹینڈ لیا اور اس سٹینڈ پہ جم گئی. اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گرد جس طرح سے پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں, پاکستان کے معصوم شہریوں کو جیسے نشانہ بنا رہے ہیں یا پاکستان کی مسلح افواج کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو یہ چیزیں ایک طرف یہ ہو رہا ہو اور دوسری طرف پاکستان کے سیاسی نمائندے اگر دہشت گردوں کو گلے لگانے کی بات کر رہے ہوں تو لازمی اس کا نتیجہ غلط ہی نکلے گا, اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. تو لیکن آپ کی موجودہ حکومت نے, وزیر اعظم شہباز شریف نے, وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے سلیقے کے ساتھ پیش کیا اور ہر عالمی فورم پر جا کر اپنی بات کہی. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا بھی گزرا ہے وزیر اعظم کہ بیرون ملک ایک کانفرنس پہ جانا تھا, تو اس نے کہا کہ اگر میں وہاں چلا گیا اور فلاں کے ساتھ بات کرتے ہوئے میرے منہ سے کچھ نکل گیا تو پھر کیا ہوگا. آپ کو یاد ہے نا یہ لطیفہ. تو اس قسم کی لیڈرشپ اور ایک سنجیدہ لیڈرشپ جو ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کو پاکستان کے مقاصد کے لیے اور عالمی امن کے لیے استعمال کرے, تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی ہو, جو بھی صاحب ضمیر شخص ہوگا اسے پاکستان کی خدمات کا اعتراف کرنا پڑے گا, پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. ہم صدر ٹرمپ نے پاکستان کے کردار اور پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا ہے, تو یہ وہ ہم انہیں مبارکباد اس لیے پیش کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے حقائق کو تسلیم کرنے کے عمل کا آغاز ہوا ہے. ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہاں, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم کا افریط پھیلا ہوا ہے اس خطے میں, اس کو بھی وہ درست تناظر میں لیں گے اور اس کو مذہب کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے. مذہب کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو اس سے اور پیچیدگی پیدا ہوگی. اس کو ٹیررزم سمجھیں اور ٹیررزم کو ایڈریس کرنے کے لیے جو کردار ادا کرنا ہے, جو اقدامات لینے چاہیے, ان کو لینے کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے یہ کیا تو آگے بڑھیں, بسم اللہ, ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس نیک کام میں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن ضرورت یہ ہے کہ وہ درست چیز کو انہوں نے پہچان کے آگے بڑھے. اور افغانستان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے وہاں سے اسلحہ واپس منگوانے کی بات کی ہے, وہ بھی واپس منگوائیں تاکہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ غیر مسلح ہوں. صحیح ہے, بالکل. اپنی جو غلط پالیسیز رہی ہیں وہ اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں اپنی اس خطاب کے دوران. شنیلا, پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی, جس طرح سے شکریہ ادا کیا, اور جس طرح پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی جارحانہ پالیسیز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. ان کی ایک شہرت ہے کہ جو ان کی پالیسیز ہیں بڑی جارحانہ ہوتی ہیں. اور اس وقت میں جب وہ ابھی اس قسم کی پالیسیز بنا رہے ہیں, وہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں, تو اس کو یہ بھی سمجھا جائے کہ تعلقات اوبویسلی اسے لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن پاکستان کے ساتھ جو دہشت گردی کا ایک ٹیگ لگا دیا گیا اور ہر جگہ پر, اس میں انڈیا بھی ہے اور بھی اس میں عناصر شامل ہیں جو پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اب یہ چیزیں بالکل واضح ہیں کہ پاکستان تو دہشت گردی کا خود شکار ہے, اور اگر آپ اس قسم کی کارروائیاں جس سے دہشت گردی رک سکتی ہے اس کے لیے ہم سے مدد مانگیں گے تو ہم بالکل تیار ہیں. اوورآل انٹرنیشنلی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کافی کلیئرٹی آ گئی ہے. شکریہ ناہید, آپ نے بالکل درست بات کی ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ کا آج بیان آیا, اس نے بہت سے بیانیوں کو زمین بوس کر دیا ہے.
कोई दिन पहले याद है हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर थे और इंडिया के आर्मी चीफ थे, वो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा रहे थे। वो कहते पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आज जो दुनिया की सुपर पावर है उसका सदर अगर खड़ा होकर पाकिस्तान की कुर्बानियों का इतराफ कर रहा है, पाकिस्तान के ताउन का इतराफ कर रहा है, तो इससे ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का विक्टिम है और पाकिस्तान दहशतगर्दी को रोकना चाहता है। इसीलिए तो पाकिस्तान ताउन कर रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ बैरूनी जो कुव्वतें हैं उनके खिलाफ नबर्द आजमा रहे हैं, और जो सुपर पावर हैं जो जिनके मुल्कों में दहशतगर्दी उनके साथ मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करते रहे। और उसका ये हुआ कि जो अमेरिका ने जिस तरह से इन्हला वहां से उनका हुआ है अफगानिस्तान से, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर भी बात की और तनकीद की है। देखिए उस जो इन्हला हुआ था उसका सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त पाकिस्तान को हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द आ रहे हैं, दहशतगर्द आके यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं। हमारा सूबा सरहद में जो कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात बढ़े, ये उसी इन्हला के बाद बढ़े हैं, क्योंकि वहां से जिस तरीके से ये गए। और आपको याद होगा कि एक दफे हिलरी क्लिंटन ने भी बयान दिया था और उसने कहा था कि जब हमने अफगान मुजाहिदीन के बाद जब हम वहां से निकले, हमने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के लिए बहुत से मसले हुए। तो दुनिया पाकिस्तान की कुर्बानियों का इतराफ करती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कुछ भी टैग हमारे साथ लगाएं, आज वो सब कुछ खत्म हो गया। इसी तरह एक हमारी सियासी पार्टी है जिसने टाइम्स मैगजीन में जो है कॉलम लिखा या वहां पे लॉबीज हायर की, उनके जरिए प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की दीजिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान जो अपने लोगों के खिलाफ जो है वो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज उनको भी पता चल गया होगा कि पाकिस्तान खुद विक्टिम है। आप पाकिस्तान के खिलाफ जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करें, लेकिन दुनिया को तो नजर आता है कि यहाँ पे कितने सिविलियंस जो है वो शहीद हुए, कितने हमारे फौजी जो है वो शहीद हुए और अभी तक कुर्बानियां दे रहे हैं। और हमारे हमसाए में जो है अफगानिस्तान बैठा हुआ है जिसके अंदर दाइश भी काम कर रहा है, अलकायदा भी कर रहा है, टीटीपी भी है, और वो उसको रोक नहीं रहे, उनको पनाहगाहें उन्होंने दी हुई हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हम बार बार जिसको हम बात करते हैं आलमी सतह के ऊपर, जिस पे बारे में बात करते थे, और आज सबको नजर आना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान ताउन करने वाला मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को खत्म करने वाला मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क नहीं है। तो ये हमारी हुकूमत की अच्छी सफारतकारी भी है और इसके बाद हमारी कुर्बानियां भी हैं, जिसने आज डोनाल्ड ट्रंप को ये इतराफ करने पे मजबूर कर दिया है। तो आज जितने भी लोग पाकिस्तान के मुखालिफ जो थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बना रहे थे, उन सबके घरों में आज शबे मातम होगा कि उनके वो जो बयानिए, जो पैसे दे के उन्होंने बयानिए बनाए थे या लोगों के जो लॉबिंग करते रहे, वो तमाम की तमाम चीजें आज उनकी रायगा गई है और लोगों को भी नजर आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो एक अमन पसंद मुल्क है और अमन चाहता है दुनिया के अंदर, और वो ये भी चाहता है कि दहशतगर्दी का खात्मा हो। ठीक है इकरार साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान की सिफारतकारी, खारिजा पॉलिसी बहुत अहम किरदार है उसका इस ज़िम्न में, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने जिस तरह से काम किया, हमारी एजेंसीज़ का भी बहुत किरदार इसमें है और उसको भी हमें सराहना चाहिए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अमरीकी CIA की मालूमात पर दाइश कमांडर को गिरफ्तार किया है और उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ये एक्नॉलेजमेंट भी है, इसका एतराफ़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान वाकई दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहता है। जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी बर वक्त उस पर कार्रवाई की गई और उसको गिरफ्तार किया गया। इकरार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर इस पे बात करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 30 अरब रुपए के निगहबान रमजान पैकेज के तहत कम आमदनी वाले 30 लाख घरानों को पंजाब भर में 18,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बगैर किसी फीस 10,000 रुपए फी खानदान माली इमदाद की फराहमी कामयाबी से जारी। किसी भी फर्द या एजेंट की जानिब से रकम का मुतालबा या कटौती कानूनन जुर्म है। इसकी शिकायत 08000234 पर फौरी दर्ज करवाएं। रकम में कटौती करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। निगहबान रमजान, आपका हक आपकी दहलीज पर। हुकूमत पंजाब। एक करम की नजर हो मेरी
मेरी बच्ची अफ्तारी में क्या खाओगी? अब्बू मैं तो पकौड़े खाऊंगी। सदा मुझको तेरी तलब रख लो मेरा भरम, मुझको झुकने न दे है दुआ। तेरी फिक्र तेरी रही ना अब, तेरे साथ है दो जहां का रब। तेरी फिक्र तेरी रही ना अब, तेरे साथ है दो जहां का रब। आसा हुआ रमजान तेरे वास्ते, खुल रहे हैं बरकतों के रास्ते। आसा हुआ रमजान, आसा हुआ रमजान, आसा हुआ रमजान, आसा हुआ रमजान। तेरी लगता है आज दिहाड़ी बहुत अच्छी लगी है। ये तो वजीर आजम ने हमारे लिए रमजान का तोहफा भेजा है। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज गुज़िश्ता साल से 3 गुना ज्यादा रकम 20 अरब रुपए, मुल्क भर से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के मोबाइल वॉलेट में शफाफियत के साथ बराह रास्त मुंतकिल किए जा रहे हैं। मुस्तहिकीन को 5000 रुपए की तरसील का मालूमाती पैगाम सिर्फ 9999 से भेजा जाएगा। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज, आप आसानियां बांटें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। प्रोग्राम में एक मिनट फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इकरार साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज के हवाले से कि जिस तरह से उन्होंने जो उनका हमेशा से गैर मामूली किरदार रहा है दहशतगर्दी को रोकने के लिए, और अभी भी ये जो खबर सामने आई है उसमें उनका बहुत अहम किरदार है जिसको यकीनन हमें सराहना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाहिद, आपने बहुत बहुत डिटेल सब दोस्तों ने बात की है। इसमें हमें 2 फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कबूल करना कि पाकिस्तान की मदद के बगैर इतना हाई प्रोफाइल जो टेररिस्ट है शरीफुल्लाह आका जाफ़र गिरफ्तार नहीं हो सकता था। मीनिंग बाय कि दैट क्रेडिट गोज टू द पाकिस्तान। एंड जैसे कि आपने कहा है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस नेटवर्किंग है और जो हमारे मैन इन यूनिफॉर्म सुबह से लेकर शाम तक अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये उसकी एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि एक हाईली लेवल के ऊपर एक एप्रिसिएशन है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी खबरें बहुत कम आ रही हैं। ये आपको हैरत होगी सुनते हुए कि ये जो शरीफुल्लाह आका जाफ़र था, ना सिर्फ ये अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के अटैक में इन्वॉल्व था, बल्कि ये वही शख्स है, ये वही नेटवर्किंग है जिसने मॉस्को के बीच में एक कंसर्ट हॉल के ऊपर भी हमला किया था। और ये 2 मार्च को जो FBI का रिलेटेड एजेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, उसने जब कोर्ट के बीच में सबमिशन की है इसकी शरीफुल्लाह की, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि इसको हमें उस केस में भी ये इसकी जो है नेटवर्किंग और जिसने उसका ऑलरेडी उन्होंने जो इंटरव्यू उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कोर्ट में, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन होती है, जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में शरीफुल्लाह ख़ुद ये माना है कि उसकी नेटवर्किंग ही मॉस्को में भी काम कर रही थी। तो इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि उसकी जो गिरफ्तारी है वो सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका में हाईली अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमें लॉट किया है, बल्कि ऐसी अप्रिसिएशन मेरा ख्याल है कि अब मॉस्को से भी आ जानी चाहिए। तो ये 2 मार्च को उसके जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हुई हैं, कुछ हम शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक बात तो हम शेयर कर सकते हैं कि वो भी अफ़गानिस्तान से ही इधर आ रहा था, वहाँ पे ही था, वहाँ से नहीं पकड़ा गया, हमने पकड़ के दिया। तो ये एक दफ़ा फिर ये साबित करता है कि अफ़गानिस्तान इज़ ए बेसिकली लॉन्चिंग एंड जंपिंग पैड ऑफ टेररिज्म एंड ग्लोबल टेररिज्म। और कल भी जो वाक़या हुआ, बन्नू वाला वाक़या भी, तो आपको पता है उसमें भी जो वो टेररिस्ट थे वो कॉन्स्टेंटली टेलीफोन के ऊपर या नेटवर्किंग के ऊपर या आप कह लें जो भी
اپنی وہ تھے یعنی کہ گیجٹس کے اوپر کانسٹنٹلی افغانستان کے اندر سے ہدایات لے رہے تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں یہ اب جتنی سامنے آ رہی ہیں یہ تو دنیا کو دیکھنا ہے کہ کیا افغانستان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کیا جائے گا گڈی گڈی جیسے ابھی تک دنیا کر رہی ہے, یا ان کو یہ پوچھا جائے گا کہ کیسے شریف اللہ آقا جعفر جیسے لوگ یا باقی لوگ آپ کے وہاں پہ کیسے رہ رہے ہوتے ہیں, اور آپ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی بات پہ مجھے جی دہشت گردی کے حوالے سے ہی ہمارا اگلا موضوع ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جس پر ہمیں بات کرنی ہے. بنو واقعہ جو ہے میں چاہتی ہوں کہ اس پر ہم بات کریں. پاکستان دہشت گردی جس طرح سے فیس کر رہا ہے اور جو قربانیاں دے رہا ہے اس کے بہت سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, اور اب اس وقت بھی جو عسکریت پسندی اور دہشت گردی ہمیں نظر آ رہی ہے, بنو واقعہ جو ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. ISPR کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہی میں یہاں پہ کوٹ کروں گی کہ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ حملہ آوروں نے 2 بارود سے بھری گاڑیاں جو ہیں وہ حفاظتی دیوار سے ٹکرا دی ہیں, اور حفاظتی دیوار کیا بنو کینٹ کی جو ہے سیکیورٹی اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کے نتیجے میں 5 سیکیورٹی فورسز کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور 16 جو اس میں دہشت گرد شامل تھے 16 کے 16 جہنم واصل ہوئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس میں 13 جو شہری ہیں وہ بے گناہ شہری وہ بھی شہید ہوئے ہیں, اور 32 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اب تک کی جو اطلاعات ہمارے پاس موجود ہیں. اور افغانستان اس میں براہ راست ملوث ہے. یہ بھی سارے جو ہیں وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ ثبوت سامنے آ رہے ہیں. اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک طویل عرصے سے لڑ رہا ہے, اور پاکستان افغانستان میں بھی امن چاہتا ہے, دنیا بھر میں امن چاہتا ہے, اور پاکستان میں بھی امن چاہتا ہے تاکہ ہمارے لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں, ہمارے جوان اس سے محفوظ رہ سکیں. اسی پر ہم بات کرتے ہیں. صافی صاحب, ایک تو جو پہلے گفتگو کر رہے تھے اقرار صاحب, اگر اس میں مختصر ٹاپک اگرچہ لیکن اوورآل ہم دہشت گردی کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں, اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کریں, اور یہ جو بنو والا واقعہ ہوا ہے یہ کتنا سنگین واقعہ ہے, کتنی بزدلانہ کارروائیاں ہیں. رمضان شریف کے مہینے میں آپ اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں, اور مساجد کے اندر آپ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں, اور پھر افغانستان کے ملوث ہونے کے براہ راست جو ہیں وہ ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جی ناہید, آغا صاحب نے بہت ڈیٹیل سے وجوہات بھی بیان کی, اور پاکستان کے کردار کو جس انداز سے سراہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ قابل تحسین ہے. ان کے پاس کچھ ایکسکلوسیو معلومات بھی انہوں نے شیئر کی جو ہمارے لیے ایک خبر ہے, وہ ان کے اپنے ذرائع سے انہوں نے بات کی ہوگی. ان کے پاس اس معلومات کا کوئی نہ کوئی سورس ضرور ہوگا جو وہ شیئر کر رہے ہیں, تو وہ بہت ہی تفصیلی بات اس پہ ہوئی ہے. جو آپ کا سوال ہے بنو واقعہ کے حوالے سے, وہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے. رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں جب غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کی جو ہے ان پہ اٹیک نہیں کرتے, اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی جنگوں میں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ احترام رمضان کے نتیجے میں سیز فائر ہو جاتے تھے. افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ روس کے ساتھ لڑائی کے دوران اس وقت کے مجاہدین جو تھے افغانستان کے وہ ہتھیار رکھ دیتے تھے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد جب نیٹو موجود تھے افغانستان میں آیا تو اس وقت بھی سیز فائر ہو جایا کرتا تھا. لیکن اس دفعہ پتہ نہیں یہ دہشت گرد کس ذہنیت کے دہشت گرد اور شدت پسند اور ظالمانہ اور جابرانہ سوچ کے مالک ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا نام وہ اپنا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور مسلمانوں کو مساجد کے اندر بھی قتل کرنے سے گریزاں نہیں ہے. ISPR کے بیان کا آپ نے ذکر کیا, اس میں یہ بات کہی گئی کہ ایک پوری مسجد شہید ہو گئی ہے اس میں. تو ظاہر ہے رمضان مبارک میں جو عمومی طور پر زیادہ رش ہوتا ہے تو اس لیے جانی نقصان بھی زیادہ ہوا ہے, اور پھر سویلین کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا ہے. گھر کے گھر ویران کر دیے اور اس پہ بھی حملے کر دیے. لیکن اس پورے واقعے سے ایک سبق ہمیں ایک مرتبہ پھر ملتا ہے جو آپ کے پہلا موضوع ہے اس سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف نہ صرف انٹیلیجنس بیسس پہ حالت جنگ میں ہے اور ایک بھرپور انداز میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے, بلکہ کمبیٹ لڑائی میں
اور گوریلا وار میں بھی اس عظیم فوج کی کوئی ثانی نہیں ہے. یہ دیکھیں بارود سے بڑی گاڑیوں کے ساتھ درجنوں دہشت گرد سویلین آبادی اور سیکیورٹی فورسز پہ حملہ آور ہوئے، لیکن ان کے عزائم کو ناکام بنا دیا گیا اور درجن سے زائد دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا ہے. گوچے 6 سیکیورٹی فورسز کی شہادت اور پھر کافی تعداد میں شہریوں کی شہادت، وہ بہت بڑا عالمیہ اور سانحہ ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ وہاں پہ تعینات فوج اگر پروفیشنل نہ ہوتی، اگر ان کے اندر جذبہ ایمانی نہ ہوتا تو یہ نقصان کئی گنا زیادہ ہوتا. بارود سے بڑی گاڑیاں، خودکش 6 کم از کم 6 خودکش بمبار، تو آپ خود تصور کریں کہ شہر کے وسط میں واقع چاونی پر اس قدر اس انداز سے حملہ آور ہونا، اس میں خدا نخواستہ بہت زیادہ جانی نقصان ہو جانا تھا. لیکن ہماری فوج اور سیکیورٹی فورسز نے ایک دفعہ پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس پی آر نے کہا ہے کہ اس واقعے میں، بنو کے واقعے میں افغانستان کی سرزمین براہ راست ملوث ہے، تو اب یہ بات عالمی سطح پہ بھی تسلیم ہونی چاہیے. اور ہم اس بات کے انتظار میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ یہ بھی کہے کہ طالبان کی حکومت اور طالبان کی جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور یہ استعمال بند ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم ایک تو اس بنو واقعے کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی اظہار خیال کیجیے گا. بہت افسوسناک واقعہ ہے جو ہوا. افغانستان سے ہم بارہا مطالبہ کر چکے ہیں، ان کو ثبوت فراہم کر چکے ہیں، لیکن ہمیں کوئی وہاں سے رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو نہیں ملتا ہے. اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ ناہید، اس کے جو واقعہ بنو کا ہے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو دہشت گردوں کی غیر انسانی طرز عمل ہے اور جس میں نہ وہ دین اور مذہب کا خیال رکھتے ہیں، نہ انسانی جان کی حرمت ان کی نظر میں کچھ ہے. تو وہ تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ دراصل جو دہشت گرد ہے، جو انسانی جان کا دشمن ہے، وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے اور اس کا دین سے اور اسلام سے کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں. ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے ذکر کیا، 2018 والی حکومت نے 40-50 ہزار دہشت گردوں کو لا کے بسایا اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا. اب وہ دہشت گرد پھیل چکے ہیں اور انہوں نے اپنے ادھر ادھر ہائیڈ آؤٹس بنا لیے ہیں. یہ درست کہا صافی صاحب نے کہ پاکستان کی فوج دہشت گردوں کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی کر رہی ہے اور خاتمہ بھی کر رہی ہے. لیکن شہروں کے اندر سول آبادی میں تو فوج کا کوئی کام نہیں ہے، لہٰذا وہ وہاں کچھ نہیں کر سکتی. یہ کام صوبائی حکومت کا ہے کہ وہ صوبے کے اندر جو پینیٹریٹ کر گئے ہیں ٹیررسٹ، ان کا کھوج بھی لگائیں، ان کا قلع کما بھی کریں اور ان کے راستہ بھی بند کریں. لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ اس حکومت کو جو پاکستان کے ہیروز ہیں ان کے نام پر جو عمارتیں بنائی گئی ہیں اپنے لیڈر کے نام پہ کرنے میں مصروف ہیں، یا وہ اس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف ہے جو اسلام آباد پہ چڑھائی والی تھیں، یا اب کیا ہے جی ہمیں ملاقات کرنے دیں، ہم نے ملاقات کرنی ہے، اس قسم کے معاملات میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو صوبے کے عوام نے ان کو ذمہ داری دی ہے اسے ادا کرنے پر وہ قطعاً تیار نہیں ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی شنیلا آپ کو تفصیل بتائیں گی، انہوں نے ذکر کیا کہ کتنا پیسہ ٹیررزم کے نام پر صوبائی حکومت لے چکی ہے، لیکن اس پیسے کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی اس کی پڑتال نہیں ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے کہاں خرچ نہیں ہو رہا. صرف مرکز پہ چڑھائی کہ جی وہ ہمارا یہ نہیں دے رہے، ہمارا وہ نہیں دے رہے. بھائی جو کچھ آپ لے رہے اس کا تو حساب دو اور اس کو خرچ کر کے یہ تو بتاؤ کہ آپ کو ٹیررزم کے نام پہ کوئی چیز ملی ہے تو آپ ٹیررزم کا خاتمہ کرو. میں شریلا کی طرف ہی جاؤں گی. شریلا، بڑا افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے بنو میں دہشت گردی کا، خاص طور پر رمضان المبارک میں جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. یقیناً ہمیں بہت افسوس ہے. افغانستان سے بارہا ہم مطالبہ کرتے ہیں، وہی بات جو میں ڈاکٹر صاحب سے کر رہی تھی، لیکن ہمیں کوئی اس کا جواب جو ہے وہ مثبت نظر نہیں آتا. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جب امریکہ کی طرف سے پاکستان
پاکستان کے لیے دہشت گردی کو روکنے کے لیے اس کے خلاف اقدامات کرنے کی ایکنالجمنٹ آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغانستان کی سرزمین جس طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آئے کہ وہ اس کو روکیں اور اس پر بھی کوئی کارروائی کی جائے. بات یہ ناہید کے اسٹیٹمنٹ تو وہ دیتے رہتے ہیں, وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں جی ہماری سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی اور ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن ان کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں پہ القاعدہ بھی ہے, وہاں پہ داعش بھی ہے, وہاں پہ ٹی ٹی پی بھی ہے, اور وہ سارے وہیں سے آپریٹ کر کے دہشت گردی جو پھیلا رہے ہیں. وہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے, وہ ایران کے لیے بھی خطرہ ہے, وہ چین کے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے. لیکن جو وہاں پہ بری حکومت دباؤ آ سکتا ہے, آپ یہ دباؤ دیکھیں اب امریکہ پہ جو حکومت آئی ہے اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات آ رہے ہیں, جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر وہ تمام حقائق موجود ہیں جو پاکستان پہلے سے کہہ رہا ہے, اس کے بعد وہاں پہ اب پریشر آئے گا, کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا اسلحہ واپس لیں گے, ہم بگرام بیس کی طرف جائیں گے, تو کچھ نہ کچھ ان کے اوپر اب پریشر آئے گا اور ان کو چین کی طرف سے بھی اب پریشر آئے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب وہ کسی نہ کسی کارروائی کی طرف جائیں گے اور ان کو اب جانا چاہیے. جب پاکستان ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے, پاکستان ان کے ساتھ مل کے دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے, تو اب وہ اب اپنے اس چیز کو کہ جی ہمارا اور ٹی ٹی پی کا نظریہ ملتا ہے, اس سے نکل کے اب اپنے ملک کا سوچیں اور اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے اب ان کو دوسری قوتوں کے ساتھ مل کے دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا. اب ان پہ پریشر آئے گا ناہید, اور لازمی آئے گا. ٹھیک ہے اقرار صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پریشر بڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے طریقہ جو ہے وہ آزما لیا ہے اور ہم اب یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جائے, عالمی برادری اس میں تھوڑا انٹروین کرے اور جو وعدے کیے گئے تھے افغانستان کی عبوری حکومت کی جانب سے ان کو کسی طرح سے مجبور کیا جائے کہ وہ ان وعدوں کو پورا کریں, اور خاص طور پر جس وقت پاکستان ڈائریکٹلی اس کا شکار ہو رہا ہے دہشت گردی کا, اس کو سمہاؤ روکا جا سکے. دیکھیں اپنا تہی صاحبہ, آپ یہ دیکھیں کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے, آپ ان کے اپنی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں ایک مہینے کی, جس پہ انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ امریکن ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ فنڈ کر رہی ہے اس کو افغان طالبان کو اور افغان ٹیررسٹ کو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پوری ٹیم نے کہا ہے. تو اب وہ فنڈنگ تو ہوئی ہے بند ڈیفینیٹلی, اور وہ فنڈنگ بلینز آف ڈالر میں تھی. ایک سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ 8 بلین سے اوپر تھی, کسی ایک اور سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اس سے بھی شاید زیادہ تھی. تو بیسکلی جو امریکن ڈیپ سٹیٹ کانسٹنٹلی افغان طالبان کو فنڈ کر رہی تھی, فنڈنگ کر رہی تھی, وہ تو رکی ہے. جب وہ رکی ہے تو کچھ نہ کچھ تو فرق اس کا آئے گا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو اس وقت پرابلم ہے افغانستان کی, وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی پی ہے, یہ داعش ہے, یہ القاعدہ ہے, یہ سارے برانڈ نیم ہیں, یہ سارے اکٹھے کام کر رہے ہیں وہاں پہ. اور ایک یہ جو ان کا کانسیپٹ یہ انہوں نے بیچنے کی کوشش کی ہے, جس میں امریکہ سے انہوں نے علیحدہ تقریباً $1 بلین لیتے رہے میرے خیال میں پر منتھ یا 3 منتھ, وہ تھا کہ جی ہم داعش کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. تو بھائی جان داعش کے امپورٹنٹ ترین لوگ تو آپ کے وہاں پہ عام بارڈرز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں؟ آپ دنیا کو کب تک بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ اور اب زیادہ دنیا بیوقوف نہیں بنے گی. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو اپنا شریف اللہ جعفر کا پکڑا جانا ہے اور اس کا انوالو ہونا ہے ایون ماسکو کے اٹیک میں بھی, وہ اب چیزیں جو ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جو سٹیکس ہیں وہ رشیا کے بھی سامنے آئیں گے, اور کسی حد تک رشیا بھی انٹریکشن میں ہے طالبان کے ساتھ, ان کو بھی پریشر کرنا چاہیے. چائنا جو ہے ان کے ساتھ, چائنا میں انویسٹمنٹ ہے چائنا کی افغانستان میں, ان کو بھی بات اب کرنی چاہیے کہ یہ آپ نے ایک ہاٹ بیڈ پھر بنا دیا ہے انٹرنیشنل ٹیررزم کا. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, اسی بات پہ میں آپ کی رائے چاہوں گی. جو انٹرنیشنلی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دباؤ, کوئی پریشر بن پائے تاکہ افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے وہ اپنے وعدے پورے کرے, پاکستان میں خاص طور پر جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور جتنے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, کیا اس کو روکا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے اس سینیریو میں, خاص طور پر جب پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس بات کا احساس تو طالبان کی عبوری حکومت کو ضرور ہونی چاہیے, لیکن بدقسمتی سے وہ یہ احساس نہیں کر پا رہی. دوحہ معاہدے میں طالبان کی قیادت نے, جو آپ کا سوال ہے,
تحریری طور پر دنیا کو یہ باور کروایا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن پاکستان دراندازی کے نتیجے میں افغانستان سے بدترین دہشت گردی کا شکار ہے۔ بنو ہو، بلوچستان ہو، سرحدی پٹی ہو، قبائلی علاقہ جات ہو یا ہمارے باقی ملک کے دیگر حصے ہو، ہر جگہ پہ چاہے داعش کی صورت میں، چاہے ٹی ٹی پی کی صورت میں، چاہے احرار کی صورت میں، جس انداز میں بھی دہشت گرد داخل ہو پاکستان میں، وہ قابل مذمت بھی ہے اور پاکستان کے لیے پریشانی کا وہ باعث ہے۔ اب طالبان پہ یہی، کیونکہ دنیا کے بہت جو طاقتور ممالک ہیں ان کو تو سفارتی سطح پہ ان کی حکومت کو تسلیم براہ راست نہیں کر رہی ہے، لیکن مالی طور پہ اگر ان کو جس طرح امریکہ نے امداد روکی ہے اور وہاں پہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے اس وقت، اور وہ بات ہے کہ طالبان کی بہتر معاشی پالیسیوں کے نتیجے میں ڈالر اتنا گر گیا اور اتنا کمزور ہو گیا، اب وہ ڈالر ان کے قابو میں نہیں آ رہا ہے، تو جب ان کے پاس وسائل نہیں ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے پھر وہ دوسری جو اطراف میں پھر وہ موومنٹ کرتے ہیں وہ لوگ، یہ دہشت گردی ہے اس کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے، اپنے سروائیول کے لیے وہ یہ جنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور یہ صرف عالمی سطح پر پاکستان کے حق میں بیانات سے نہیں ہوگا، عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل درست آپ نے کہا، بہت شکریہ رشید صافی صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، شلیلا عمار صاحبہ اور آغا اقرار صاحب میرے ساتھ تھے پروگرام میں، آپ چاروں کا شکریہ۔ اور دہشت گردی کے حوالے سے اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے تھے، ہماری امید ہے اور دعا یہ ہے کہ جس قدر ہم نقصان اٹھا چکے ہیں بس ہو جائے، اور اس کے خلاف جو ہے عالمی طاقتوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور پاکستان جو قربانیاں دے رہا ہے اب اس سے زیادہ متحمل نہیں ہے، جس قدر ہم کر چکے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ہر وقت بر وقت